एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir and I am your Pak Study teacher and I teach you Pak Study for 9th class. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग को फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से ही लेज़ीनेस दिखा रहे हैं कि वो लेक्चर्स जो हैं उनको ले तो लेते हैं लेकिन शायद याद नहीं करते, और ये बात जो है ये मुनासिब नहीं है। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ज़िम्मेदार बच्चे हैं और आपको पता है कि आपने किस तरह से अपनी स्टडीज़ को लेके चलना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे थोड़े से लेज़ी हुए हैं वो अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म करेंगे और अपने लेक्चर की तरफ आएंगे। बेटा आज बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू पीपल, और वो बात ये है कि ऑनेस्टी। आज बात करूँगी ऑनेस्टी पे। तो ऑनेस्टी जो है आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ईमानदारी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हम बीइंग अ मुस्लिम हमें बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होने का कहा गया है। ईमानदार हम किस किस पहलू की बात हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ईमानदारी आप दिखाएं कि किसी की इमानत आप रखते हैं, कोई आपके पास अमानत रखते हैं तो आप उसको साथ रहो, ठीक है, इसने मेरे पास ये चीज़ रखवाई है और मैं इसका ख्याल रखूँगी। और उसके बाद ईमानदारी जो है वो आपकी हर पहलू में होनी चाहिए ज़िंदगी के। ईमानदारी होनी चाहिए आपके रिश्तों में, ईमानदारी होनी चाहिए आप अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी कर सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी होनी चाहिए जब आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो उन रिश्तों में भी, उन चीज़ों में भी, उन एथिक्स में भी ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब क्या है कि आप सच्चे दिल से किसी काम को करें, भरपूर तरीके से सर अंजाम दें और अपना जो है यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो बेस्ट वर्जन आपने अपना देना है सोसाइटी को, तो ये ईमानदारी को लेके चलेगा। ईमानदारी आप अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, ठीक है, उनकी ओबीडियंसी आप करते हैं, ओबीडियंट रहते हैं आप, ठीक है, फर्मा बरदारी करते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं, जो काम आपको दिया जा रहा है उसको भरपूर तवज्जो के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, ठीक है। फिर आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपने घर का, अपने इंस्टीट्यूट का, बल्कि मैं स्पेशली घर की बात करूँगी कि घर का जो आप होते हैं कि नुमाइंदे की हैसियत से बाहर जाते हो तो अपने घर की जो नॉर्म्स होती हैं उसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। और वही नॉर्म्स जो होती हैं वो सोसाइटी को ये दिखाती हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे आ सकती हैं? ऑनेस्टी के साथ आ सकती हैं। जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपनी लाइफ के साथ, ईमानदार रहोगे, धोखा नहीं दो किसी को किसी भी मामले में, ठीक है, चाहे छोटी से छोटी वो बात हो, ठीक है, तो आपको ईमानदारी जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है। अब आपका ये काम ये है कि आपने बेटा ईमानदार कैसे रहना है, इसके लिए अब आपने खुद अपने लिए टास्क जो है वो अचीव करना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड यही बात है कि ईमानदारी जो है वो हमें एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेके जा सकती है। जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 9। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, और हमारे पास जो टॉपिक है वो जी है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इसको हम कहते हैं उर्दू में तकसीम बंगाल। तो जो तकसीम बंगाल है ये क्या है, मैं यूँ बात करती हूँ, इसको एक कहानी की सूरत में आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये समझ आ जाए कि तकसीम बंगाल एक्चुअल क्या थी। डेफिनेटली बुक से तो आप याद कर ही लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं यूँ बताती हूँ कि बंगाल जो था, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि बंगाल जो था ये सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोविंस था, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और इस प्रोविंस के ऊपर ब्रिटिश जो थे वो रूल कर रहे थे। बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम टू मैनेज सच अ लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा कुछ मैनेजिंग के जो इश्यूज़ थे वो आ रहे थे। तो यहाँ पर
کچھ صورتحال وہ خراب ہو رہی تھی. اب وہ صورتحال کیا خراب ہو رہی تھی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا, ایک بڑا صوبہ تھا, ٹھیک ہے, اور بڑا صوبہ تھا تو اس کے اندر بات یہ تھی کہ اس کے کچھ ایریاز کے اندر مسلمز جو تھے وہ اکثریت میں تھے, اور کچھ ایریاز کے اندر جو ڈسٹرکٹ تھے وہاں پر ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے. تو یہ جو ایریا تھا بنگال کا پروونس, اس وقت اوور آل اگر میں دیکھوں تو جو ہندو تھے وہ ڈومیننٹ تھے. ہندو جو تھے, ہندوؤں کا غلبہ تھا. غلبہ ان اے سینس کہ معاشی طور پر وہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھے معاشی طور پر. اب ہندو جو تھے معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط تھے, تو مسلمان جو تھے وہ اس وقت ایک ڈکلائن کا شکار تھے, میزریبل کنڈیشن تھی, کیونکہ وہ کاروبار میں بہت آگے نہیں تھے, ان کے لیے جابس اپرچونیٹیز نہیں تھیں. تو مسلمان جو تھے وہ تھوڑا سا بلکہ کافی پیچھے تھے. اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ پاورٹی کی طرف, ان کے غربت کی جو زندگی تھی وہ گزار رہے تھے. اب جب بنگال تھا اس میں کچھ آئے مشکلات آئیں انگریزوں کے لیے. انگریزوں کی اس کے اوپر حکومت تھی, ٹھیک ہے, اور انگریزوں کی حکومت جب تھی تو انگریزوں کو مشکلات آئیں, کون سی؟ انتظامی مشکلات. انتظامی مشکلات جناب یہاں پہ آنا شروع ہوئیں, ٹھیک ہے. اب وہی بات, بڑا صوبہ, ہندوؤں کا غلبہ معاشی طور پر, انگریزوں کی حکومت, لیکن چونکہ یہ صوبہ بہت بڑا تھا اس وجہ سے پرابلمز آئیں ایڈمنسٹریٹو, ٹھیک ہے. تو جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس بنگال کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں, تو اٹ وڈ بی بیٹر فار دا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو, کہ ایڈمنسٹریشن کے جو پرابلمز آ رہے تھے یا مینیجنگ کے جو پرابلمز آ رہے تھے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, یہ اور بہت سارے مسائل جو تھے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا برٹش گورنمنٹ کو. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بنگال کے کر دیے جائیں 2 حصے, یعنی پارٹ 1 ایک بنا دیا جائے, ایک بنگال ہو ویسٹ بنگال, ٹھیک ہے, ایک بنگال یہاں پہ اگر میں لکھوں بنگال 1 کر دیتی ہوں, جس کو میں اگر یہ کہہ دوں بنگال 2, یہ ان کے 2 پارٹ کر دیے جائیں. ایک کو کہہ دیا جائے مشرقی بنگال اور ایک کو کہہ دیا جائے مغربی بنگال. تو یہ اس وقت سوچا گیا, اس وقت کے لارڈ جو تھے, وائس رائے جو تھے, انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا, اور یہ ڈیسیژن فارچونیٹلی مسلمز کے حق میں چلا گیا, ان کی فیور میں چلا گیا. کیسے فیور میں چلا گیا؟ کیونکہ جب بنگال کی تقسیم ہوئی, ڈیوائڈ کیا گیا, اس کو پارٹیشن ہوئی 1905 کے اندر, تو جو ہندو میجورٹی ڈسٹرکٹ تھے وہ ایک بنگال میں, بنگال کے ایک حصے میں آ گئے, اور جو مسلم میجورٹی کے جو ڈسٹرکٹ تھے وہ ایک حصے میں آ گئے. اس طرح سے کیا ہوا کہ پاپولیشن اور جو ایریاز کی مینیجنگ کا پرابلم تھا وہ ریزالو ہو گیا, اور جب ریزالو ہوا تو مسلم چونکہ ایک حصے میں آ گئے تھے اور ڈومیننٹ ہو گئے تھے, وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ تھی, اکثریت زیادہ تھی, تو وہ وہاں پر مسلمان جو تھے وہ اکنامکلی گرو کرنے لگے, معاشی طور پر ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے لگے, کیونکہ اب حکومت جو تھی وہ ڈائریکٹ ان ایریاز کو فوکس کر رہی تھی. اور ان ایریاز کو فوکس کرنے کا مقصد یہی تھا, مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ آہستہ آہستہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع ہو گئے. اب یہ بات جو تھی یہ ہندوؤں کو کسی صورت پسند نہیں آئی, اور ہندوؤں نے کوشش کی کہ مسلمان کیسے ترقی کر سکتے ہیں, ہم انہیں ترقی نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے بہت ساری تحریکیں شروع کی, انگریزوں کے سامنے احتجاج کیا کہ جی بنگال کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح سے انہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی, اور آخر میں جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ ہندوؤں کی اس احتجاج کے آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے, اینڈ برٹش جو تھے دے ور فورسڈ بیڈلی ٹو کہہ لیں کہ ٹو اناؤنس دا ری یونیفیکیشن آف یہ بنگال کو دوبارہ سے انہوں نے تقسیم بنگال کو ختم کر دیا اس فیصلے کو, اور انہوں نے بنگال کو دوبارہ سے 2 حصوں کی بجائے ایک ہی بنگال بنا دیا. اس سے یہ جو تقسیم بنگال کی منسوخی تھی اس سے مسلمانوں کو کافی صدمہ ہوا, اور مسلمانوں نے یہ ریلائز کیا کہ ہندو جو ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں دیں گے. اب میں اگر آپ کی بک میں تھوڑا سا دیکھوں تو یہ بیٹا برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا. یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا. اب 1905 میں بڑا امپورٹنٹ, یہ آپ کا MCQ بھی آ سکتا ہے کہ who was وائس رائے آف سب کانٹیننٹ ان 1905, تو لارڈ
کرزن جو تھے یہ جو تھے لارڈ کرزے یہ وائس رائے تھے اس وقت سب کانٹیننٹ کے. تو انہوں نے ان کی سفارش پہ برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, کیونکہ اکارڈنگ ٹو برٹش اتنے بڑے پروونس کا جو انتظام تھا اٹ واز ڈیفیکلٹ فار گورنر آف دیٹ ٹائم ٹو مینیج سچ اے بگ پروونس. ٹھیک ہے, سو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے. مسلمانوں کی اکثریت تھی کچھ علاقے میں, وہ بن گیا جی ایک نیا صوبہ. لیکن ہندو جو تھے وہ اس تقسیم سے ناخوش تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پورے بنگال میں ان کی جو اجارہ داری ہے, مونوپلی ہے, ان کی جو ڈومینیشن ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے. انہوں نے کافی زور لگایا, ایک تحریک شروع کی, عدم تعاون کی تحریک. عدم تعاون کی تحریک سے انہوں نے کیا کیا, اب اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کا مقصد تھا کہ برٹش گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا کہ تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیں. انہوں نے یہ تحریک شروع کی. عدم تعاون کی تحریک یہ ہوتی ہے کہ تعاون نہیں کرنا ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے جو برٹش پروڈکٹس تھیں یا جو بھی ان کا مال یہاں پہ آتا تھا اس کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے گورنمنٹ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا, ٹیکس جو ہیں ان کو پے کرنے سے روک دیا. جو احتجاج تھا اس پہ آ گئے, تشدد پہ, حتیٰ کہ تشدد پہ اتر آئے. اور جب برٹش گورنمنٹ نے یہ حالات دیکھے کہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے, احتجاج بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسز جو ہیں ہندو پے نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ تعاون کسی طرح کے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بنگال کی تقسیم جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے. بالآخر جو برٹش تھے 1911 کے اندر جو بنگال ہے, تقسیم بنگال, اس کو اس کی منسوخی ہو گئی. تقسیم بنگال کی منسوخی ہوئی, یعنی کہ وہ جو ڈیسیژن لیا گیا تھا پارٹیشن آف بنگال کو, اس کو منسوخ کر دیا گیا, اور جو ری یونیفیکیشن تھی بنگال کی وہ دوبارہ سے ہو گئی. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ بنگال کی تقسیم کیسے ہوئی. اب جو ہمارا نیا ٹاپک ہے, جو نئی بات ہے, وہ یہ ہم نے پڑھنی ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن, شملہ وفد 1906. اب دیکھو یہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی, اور شملہ وفد کہتے ہیں گروپ آف پیپل جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے کہیں جاتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بیٹا ٹاپک ہیں آپ کی بک کے اندر جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آلدو ان کی ہسٹری بہت ہے لیکن شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے, اور چونکہ ہمارے کورس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے, اس لیے ہم ان کی ڈیٹیل میں مزید نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹاپک ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. اب ہم پارٹیشن آف بنگال کر چکے ہیں, شملہ وفد کی بات کریں گے. اب اس نے کیا ہوا, اس کے اندر تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا. ڈیفینیٹ بات یہ ہے کہ جب ایک قوم جو تھی, ایک کمیونٹی جو تھی, ہندو کمیونٹی تھی, وہ مسلمانوں کی ترقی کو, پروگرس کو نہیں دیکھ سکی اور انہوں نے اتنا احتجاج کیا کہ برٹش گورنمنٹ نے ان کی بات بالآخر مان لی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو مسلم کمیونٹی تھی ان کے لیڈرز نے بھی یہ سوچا کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا چاہیے, ہمیں بھی اپنے رائٹس کے لیے ایٹ لیسٹ بات تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا تو چاہیے برٹش کے سامنے. تو انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا, سوچا کہ ہم جو ہیں ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کریں گے. تو جو شملہ وفد تھا, میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں بیٹا, شملہ وفد. شملہ جو ہے وہ ایک ہل اسٹیشن ہے انڈیا کے اندر, جیسے ہمارے یہاں مری ہے تو ویسے ہی شملہ ہے. آپ نے کافی جگہوں پہ سنا بھی ہوگا, موویز وغیرہ میں, ڈراماز میں آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمز جو تھے, جو اہم لیڈرز تھے یا گروپ آف مسلم جو تھوڑے امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھیں, ان کا ایک گروپ تھا, ایک وفد تھا, اور اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ تھی سر آغا خان کے پاس. وہ اپنے مطالبات لے کے وائسرائے ہند لارڈ منٹو کے پاس شملہ میں ملا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پر جو ڈیمانڈ کی وہ ڈیمانڈ کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی. شملہ وفد کا جو مطالبہ تھا, ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹوریٹ. یہ الیکٹوریٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جی اسے اردو میں کہا جاتا ہے جداگانہ انتخابات یا انتخاب. ٹھیک ہے, جداگانہ انتخاب. ٹھیک ہے,
یہ اس کا مطالبہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جداگانہ انتخاب کہا جاتا ہے بیٹا کہ ٹو گیٹ ریپرزنٹیشن ان الیکشنز آن دا بیسس آف دیئر ریلیجن، کہ مذہب کی بنیاد پہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، سیاست میں یا کہیں بھی حصہ لے سکتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ. کہ مذہب چونکہ وہاں پہ مختلف کمیونٹیز تھیں تو ہندوؤں کو اگر حق تھا الیکشن میں حصہ لینے کا تو مسلمانوں کو بھی الیکشن کے اندر یا مسلمانوں کو بھی نمائندگی دینی چاہیے تھی. بیسیکلی بات یہ تھی ٹو گیٹ ریپرزنٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجن ان دا سوسائٹی، معاشرے کے اندر یا سیاست کے اندر یا حکومت کے اندر مسلمان جو تھے وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان یہ کہتے تھے، ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہندوؤں کے بعد سیکنڈ میجورٹی ہم ہیں تو ہمارا بھی رائٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن شملہ وفد میں ہوا کیا کہ جب یہ مطالبات سر آغا خان نے اپنے ساتھ جو لیڈرز تھے، گروپ تھے، ان کے ساتھ یہ پیش کیے وائس رائے لارڈ منٹو کو، تو انہوں نے پازیٹیو جو تھا وہ رسپانس دیا. لیکن پازیٹیو رسپانس تو دیا، انہوں نے بات کی، ان کی بات سنی، ان کے مطالبے کو کہا کہ جی آپ کی بات ویلڈ ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. سو دیر واز نو پولیٹیکل پارٹی فار مسلمس. تو مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. اس وقت کانگریس جو تھی وہ کافی حد تک کام کر رہی تھی، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکی تھی، اور کانگریس کا کلیم یہ تھا کہ وہ سب کی سیاسی جماعت ہے. لیکن جب مسلمانوں کا یہ جو وفد تھا یہ سر آغا خان کی قیادت میں وہاں گیا تھا تو وائس رائے نے ایک بات کی کہ آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی سیاسی جماعت کون سی ہے، آپ اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے آئے ہیں لیکن انفارچونیٹلی آپ کے پاس سیاسی جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے کمی محسوس کی کہ ہاں جی ہماری مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اور اس سیاسی جماعت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کو مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنی آواز جو ہے اپنے رائٹس کے لیے اٹھا سکتے ہیں. کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے اس کا وجود اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس ادارے کے ذریعے اپنی آواز جو ہے یا اپنے رائٹس جو ہیں اس کے لیے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بالآخر کیا ہوا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت جو ہے وہ فائنلی بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور 1909 کے اندر دیکھو 1906 کے اندر شملہ وفد گیا تھا وائس رائے کے پاس اور اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا تھا جداگانہ انتخاب کا. تو یہ جو انتخاب تھا یہ قبول کر لیا گیا تھا، یا یہ جو مطالبہ تھا یہ قبول کر لیا گیا تھا، یا یہ حق جو تھا رائٹ فار سیپریٹ الیکٹوریٹ جو تھا، رائٹ فار سیپریٹ الیکٹوریٹ، یہ 1909 میں مسلمانوں کو دے دیا گیا تھا 1909 میں. اور یہ بات بھی ہندوؤں کو ایز یوزول پسند نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی مسلمز جو تھے they were struggling for themselves for the rights of the Muslims in subcontinent، اور انہوں نے یہ ایفرٹس کی اور فائنلی ان کی ایفرٹ جو تھیں آہستہ آہستہ رنگ لا رہی تھیں. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا جی شملہ وفد بھی، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب جو اگلی بات ہم نے یہاں پہ اینڈ کیا کہ جی مسلمانوں کے پاس سیاسی جماعت نہیں تھی اور ضرورت تھی سیاسی جماعت کی اور مسلمانوں کے لیے سیاسی جماعت پھر بنائی گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کیسے بنی. تو ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. کیا ڈسکس کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. بیٹا یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں آپ کی بک میں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ ہم جو آگے چیزیں پڑھیں گے اس کے لیے ان پوائنٹس کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. تو اب جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، اور یہ بنی تھی جی 1906 میں. ٹھیک ہے. اس کی بات کریں گے. یہ جو دو ٹاپکس تھے یہ ہم کر چکے ہیں. اب ہمارا چل رہا ہے جی مسلم لیگ کا قیام. مسلم لیگ کا قیام. اچھا مسلم لیگ کا قیام یہ وہ سیاسی جماعت تھی جس نے مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار کیا تھا ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا سیکورٹی آف دیئر رائٹس. ٹھیک ہے. ان کے سوشل رائٹس کی سیکورٹی کے لیے، ان کے اکنامیکل رائٹس کی سیکورٹی کے لیے اور ان کے ریلیجیس رائٹس کی سیکورٹی کے لیے. ٹھیک ہے.
1906 میں یہ جب مسلم لیگ بنی، یہ بنی تھی جی 30 دسمبر کو، ٹھیک ہے، یہ بنی ہمارے پاس 30 دسمبر کو یہ بنی تھی، 1906 میں بنی تھی، اور یہ بنی تھی کہاں پہ؟ ڈھاکہ کے اندر۔ ڈھاکہ شہر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بنگلہ دیش میں ہے، اس وقت سب کانٹیننٹ کا حصہ تھا، تو یہ ڈھاکہ میں بنی تھی۔ اور اس کے محرکات یا اس کے جو ریزنز تھیں وہ کیا تھیں بننے کی، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ 4 ریزنز آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اس کی 4 ریزن تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو تقسیم بنگال، جو بھی ہم نے بات کی تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، اس چیز نے مسلمانوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہندو جو ہیں وہ احتجاج کے ذریعے اپنی بات منوا سکتے ہیں، تو مسلمان اپنے وہ تو خیر ان کی ضد تھی یا ان کے ایک جلن تھی کہ وہ لوگ وہ مسلمانوں کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تحریک عدم تعاون تھی وہ شروع کی تھی، اور بالآخر انہوں نے انگریزوں سے اپنا مطالبہ منوا لیا تھا۔ تو اس بات کو، اس سینیریو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، تقسیم بنگال اور ہندوؤں کے رد عمل کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک علیحدہ پلیٹ فارم سیاسی جماعت کی صورت میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، انگریزوں کا رویہ۔ انگریز جو تھے وہ بڑے پرنسپلڈ لوگ تھے، وہ رولز کو مانتے تھے، ریگولیشنز جو تھیں، اصول و ضوابط جو تھے ان کو فالو کرتے تھے، رولز اینڈ ریگولیشن کے بہت زیادہ پابند تھے۔ تو وہ برٹش جو تھے وہ یہ چاہتے تھے اور وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ رولز ہونے چاہیے، لاجک ہونا چاہیے بات میں۔ تو ہندو جو تھے وہ میجورٹی جو تھے اس وجہ سے بھی اپنی بات منوا لیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ انگریزوں کے کلوز بھی تھے اور سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے بھی بات منوا لیتے تھے۔ اور انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ ڈیفینیٹلی جو ہندو تھے ان کی طرف زیادہ تھا۔ پھر جو نیکسٹ پوائنٹ تھا وہ ہے مسلمانوں کی احساس محرومی، جو سینس آف ڈیپریویشن مسلمس کے اندر آ گیا تھا ڈیو ٹو پارٹیشن آف بنگال، کے پارٹیشن آف بنگال جب ہوئی اور اس کے بعد ری یونیفیکیشن ہوئی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ مسلمس کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، صرف ایک کمیونٹی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوؤں کی جو کہ فائنینشلی بھی بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ ان کا جو اگر سوشل سٹیٹس دیکھا جائے تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ لوگ اسٹرانگ ہیں، اور ہر فیلڈ آف لائف کے اندر، واک آف لائف کے اندر وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں۔ اور مسلم جو ہیں وہ تھوڑے سے بیکورڈ ہو چکے ہیں، مسلمز جو ہیں ان کو بیکورڈ نیشن کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے، اور ان کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن آ گئی تھی کہ ان کو رائٹس نہیں دیے جا رہے، جو سوشل رائٹس ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ تو اس چیز نے بھی مسلمانوں کے اندر سینس ڈیولپ کی ٹو اسٹیبلش دیئر اون پولیٹیکل پارٹی۔ پھر مسلمانوں کو سیاسی طور پہ نظر انداز کرنا، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کرنا، چونکہ مسلمانوں کے پاس سیاسی جماعت تھی نہیں تو مسلمان اگر کوئی بھی بات کرتے تو کس پلیٹ فارم سے کرتے، تو انگریز جو تھے انہیں سیاسی طور پہ اگنور کر دیتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، اور چونکہ کانگریس بن چکی تھی، ٹھیک ہے، تو کانگریس کے بننے کی وجہ سے ہندوز جو تھے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گئے تھے اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان اور انگریز ہندوؤں کے تعاون کے، یعنی کہ انگریز اور ہندوؤں کا جو تعاون تھا اس کی وجہ سے دب کے رہ گئے تھے، میزریبل لائف گزار رہے تھے، ان کی کنڈیشنز بہت ہی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جہاں پہ مسلمانوں کو ریسورسز حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہوئے، وائسرائے ہند سے ملے اور واپس آ کے اپنے آپ کو انہوں نے سیاسی طور پر مستحکم بھی کر لیا اور منظم بھی کر لیا۔ اب کیا مقاصد تھے، ٹھیک ہے، مقاصد کیا تھے اس مسلم لیگ کے قیام کے؟ وجوہات ہم نے ڈسکس کر لیں کہ وہ کیا پوائنٹس تھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا تھا مسلمانوں کو ٹو اسٹیبلش دیئر اون پولیٹیکل پارٹی۔ وہ 4 تھے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں، ایک تو وہ تقسیم بنگال والا واقعہ تھا، پھر انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ تھا، تھرڈ جو تھی وہ بات یہ تھی کہ مسلمانوں کا احساس محرومی، سینس آف ڈیپریویشن ان مسلمس، اور چوتھی بات یہ تھی کہ پولیٹیکل لیول پہ مسلمس کو اگنور کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ 4 پوائنٹس تھے جن کو مسلمانوں نے مائنڈ میں رکھا، اور فائنلی دے ورک ٹو اسٹیبلش اے سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی۔ اور اس کے مقصد کیا تھے؟ 3 بڑے مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں سر سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ جب پڑھی تھی تو اس کے اندر بھی سر سید احمد خان نے یہ پوائنٹ جو تھا ریز کیا تھا کہ لائلٹی ہونی چاہیے ٹو دا برٹش گورنمنٹ، رولر کی طرف، کیونکہ آپ رولر کے اگینسٹ نہیں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں برطانوی حکومت
کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات جو ہیں ان کو دور کرنا۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ انگریزوں کا رویہ سخت تھا، مسلمان جو تھے دلوں میں انگریزوں کے لیے نفرتیں پیدا کی تھیں۔ اب جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو ڈور تھی نا وہ دونوں طرف سے کھنچ رہی تھی، انگریز سخت رویہ اڈاپٹ کر رہے تھے اور مسلمان جو تھے اس سخت رویے کی وجہ سے ان کے لیے نفرت رکھتے تھے، تو لائلٹی دونوں طرف سے نہیں نظر آ رہی تھی، تو یہ جو ریلیشن تھا انگریزوں کا اور مسلمز کا یہ خراب ہو رہا تھا۔ اس کو برج اپ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ انگریزوں کے دلوں میں بھی نرمی پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی، جو انگریز وہاں پہ کاروائیاں کر رہے تھے یا وہاں پہ رولنگ جو بھی ان کی پالیسیز تھی، ان پالیسیز کے اگینسٹ جو مسلمانوں کے دلوں میں نفرت تھی اس نفرت کو ختم کرنا۔ یعنی کہ بات کیا تھی کہ انگریزوں کے دل میں نرمی پیدا کرنا اور مسلمانوں کے دل سے نفرت ختم کرنا، اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب ایک سیاسی قیادت جو ہے انہیں مہیا ہوتی، یا ایک پلیٹ فارم انہیں مہیا ہوتا پولیٹیکل لیول پہ جو ان کو ان کی رہنمائی کر سکتا۔ پھر جو سیکنڈ پوائنٹ تھا وہ ہے جی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا۔ مسلمانوں کو اپنے رائٹس کو منوانے کے لیے جو رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے تھے، سوشل رائٹس، اکنامیکل رائٹس، ان کے ریلیجیس رائٹس، ٹھیک ہے، ان تمام رائٹس کی جو ایتھیکل ویلیوز تھیں مسلمانوں کی، وہ ساری وہ نہیں اس کو فالو کر پا رہے تھے کیونکہ برٹش رول تھا، انگریزوں کی ہندوؤں کی ڈومینیشن تھی۔ تو وہاں پر مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا، اور جو بھی مسلمانوں کی ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں ان رائٹس کے حوالے سے، ان تمام ڈیمانڈز کو احسن طریقے سے ایک فارمل وے میں برٹش گورنمنٹ کے سامنے رکھنا۔ وہیں پہ بات آتی ہے کہ ٹو ریز یور وائس ان سچ اے مینر کہ وہ سنی بھی جا سکے، تو وہ اسی صورت میں سنی جا سکتی تھی جب آپ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بناتے، اور وہ پلیٹ فارم کیا تھا؟ مسلم لیگ کا قیام۔ اور پھر جو تیسری بات تھی وہ یہ تھی جی مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا، یعنی کہ ہم نے صرف برٹش جو ہیں ان سے اپنے تعلقات بہتر نہیں کرنے، بلکہ جو ہمارے ارد گرد دوسری اقوام بھی رہ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اسٹیبلش کرنے ہیں، بہترین کرنے ہیں، بہتر کرنے ہیں، تاکہ ہم اس معاشرے میں ایک باعزت مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ہم نے نفرتوں کو دور کرنا ہے اور کوشش کرنی کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور بہت ساری قومیں آباد ہیں تو ہم نے ان قوموں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، لیکن ان تعلقات کو استوار کرنا ہے، لیکن اپنا مقصد جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہم بہت اچھے رشتے بنا لیں، کلوز رشتہ بنا لیں ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن ہمارا جو مقصد ہے، ہمارے حقوق کا حصول، ہمارے رائٹس کا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقصد پیچھے رہ جائے۔ تو مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی دوسری تمام اقوام سے تعلقات کو بحال کرنا، استوار کرنا بھی مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد تھا۔ یہاں تک تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آج ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کو میں تھوڑا سا ریکال کر دیتی ہوں۔ جی آج ہم نے پڑھا پارٹیشن آف بنگال کو ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے شملہ ڈیپوٹیشن 1906 کو ڈسکس کیا، اس کے علاوہ ہم نے بات کی اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ۔ تو یہ وہ سارے انسیڈنٹس تھے جنہوں نے لیڈ کیا مسلمانوں کو ٹوورڈز جرنی، ایک جرنی کی طرف، اور وہ جرنی یہ تھا کہ وہ پاکستان کے لیے جد و جہد کرتے۔ یہ وہ تمام حالات و واقعات تھے جو کہ ہو رہے تھے، اور یہ تمام حالات و واقعات جو تھے وہ مسلمانوں کو لے کے جا رہے تھے کس طرف؟ ایک علیحدہ وطن کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا کہ بنگال کی پارٹیشن ہوئی، بہت بڑا صوبہ تھا، اور اس کی پارٹیشن کی برٹش نے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ ان سے مینج نہیں ہو رہا تھا، مینجمنٹ کے ایشو تھے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹلی جس فائدہ ہوا تھا وہ مسلمز تھے، اور یہ فائدہ ہندوؤں سے دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، احتجاج کیا، اور اپنی بات جو ہے وہ انگریزوں سے منوا لی، اور یہ تقسیم بنگال جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر شملہ ڈیپوٹیشن کے اسی بات کو لے کر، اپنا ایک مطالبہ لے کر، سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ گیا تھا جو اس وقت کے وائس رائے تھے منٹو، ان کے پاس، اور منٹو صاحب نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ان کی بات کو اپریشیٹ کیا تھا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، اور وہ اپنا وہ جو جداگانہ انتخاب والی بات تھی، سیپریٹ الیکٹوریٹ والی بات، وہ بات پہنچا تو آئے تھے، لیکن اس وقت انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، اور پھر ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ لیڈرز اور ان کی کولیبوریشن سے فائنلی جو مسلمز تھے دے ور ایبل ٹو اسٹیبلش دیئر اون پولیٹیکل
پارٹی، ٹھیک ہے، ان 1906 اور یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بن گئی تھی اور اس سیاسی جماعت نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی سوچ کی راہ ہموار کی اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی سمت کا تعین بھی کیا۔ جی بیٹا، تو ہم لوگوں نے 3 جو چھوٹے ٹاپکس تھے ہماری بک کے اندر وہ ڈسکس کیے، جس میں ابھی ہم بات کر رہے تھے شملہ وفد، مسلم لیگ کا قیام اور تقسیم بنگال کی۔ اس کے آگے ہی ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی منٹو مورلے ریفارمز 1909۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ میں نے لکھا ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں 1 پیراگراف کے، تو میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ یہ میں ڈسکس کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا تھا، منٹو مورلے جو اصلاحات ہیں یا ریفارمز ہیں وہ کیا تھیں؟ یہ جو سارے واقعات ہوتے ہیں یہ نیکسٹ کسی ہیپننگ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ اکر ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، تو یہ ایک سیریز آف انسیڈنٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کسی نئے انسیڈنٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا انسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ان فیوچر آنے والا ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ 1905 کے اندر جب تقسیم بنگال ہوا اور اس کے بعد اس کی ری یونیفیکیشن ہوئی، یعنی کہ اس کی منسوخی کر دی گئی اور تقسیم بنگال کو ختم کر دیا گیا اور بنگال کو پھر سے ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اب اس تقسیم بنگال کے دوران یہ جو 6 سال کا عرصہ تھا اس کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی تھی، مسلمانوں کو ان کے رائٹس ملنا شروع ہو گئے تھے، ان کا جو غربت تھی وہ دور ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ چیز جو تھی یہ ہندوؤں کو پسند نہیں آئی۔ اب ہندوؤں کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے مسلمان جو تھے وہ بھی بیزار ہونا شروع ہو گئے ہندوؤں سے، اور ہندو بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مسلمانوں سے بیزار ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس وقت ہمارے وزیر ہند تھے مسٹر مورلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو تھے۔ گورنر جنرل ہم نے بات کی لارڈ منٹو تھے اور وزیر ہند مسٹر مورلے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو 2 بڑی کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان ڈفرینسز ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان کے درمیان کنفلکٹس آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسی ریفارمز لائی جائیں مسلمس کے لیے اور ہندوز کے لیے جو کہ معاشرے کے اندر یا اس سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر بیٹرمنٹ لے کے آ سکے۔ بنیادی طور پہ انگریز جو تھے وہ یہاں پہ اپنا رول قائم رکھنا چاہتے تھے، وہ نہیں اپنا انفلوئنس قائم رکھنا چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی ڈفرینس کی وجہ سے یا کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت کو کوئی پرابلم آئے۔ اب یہ جو منٹو صاحب تھے لارڈ گورنر جنرل تھے، اور مورلے جو تھے یہ مورلے جو تھے یہ وزیر ہند تھے اس وقت، تو انہوں نے اصلاحات بنائی تھیں اور یہ اصلاحات کہلاتی تھیں منٹو مورلے اصلاحات، ٹھیک ہے، یہ مورلے، ٹھیک ہے، منٹو مورلے اصلاحات، یہ وزیر ہند ہیں اور یہ اس وقت کے گورنر جنرل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بات کی، اور یہ برٹش گورنمنٹ میں ہوتا کیا تھا کہ جو یہاں کے لوگ تھے جو رول کر رہے تھے یہاں پہ، جن کو عہدے ملے تھے جیسے گورنر جنرل، یہ اپنی اصلاحات ریفارمز انہوں نے بنائی، سجیشنز بنائی، اور انہوں نے اسے برطانوی پارلیمنٹ میں برطانیہ بھیج دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اس کو انڈین کونسلز ایکٹ کے تھرو اس کو پاس کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ جو سیاست کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پر جب ہم سیاست کے اندر آتے ہیں تو حکومت کے معاملات کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ قانون سازی کے ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ جسے کہا جاتا ہے، قانون سازی کہا جاتا ہے اس پروسیس کو، تو وہ لاز بنانے کے لیے کچھ لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اگر میں یوں پاکستان کی بات کروں تو آپ لوگوں نے ایم پی ایز اور ایم این ایز کا نام سنا ہوگا، ممبر آف نیشنل اسمبلی اینڈ ممبر آف پروونشل اسمبلی۔ یہ صوبائی اسمبلی کے ارکان اور جو قومی اسمبلی اس کے ارکان، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان جو ہوتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں وہ صرف پرٹیکولرلی اپنے صوبے کے لیے جو ارکان ہوتے ہیں وہ قوانین بناتے ہیں۔ یہ جو قانون سازی ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 لیولز پہ، پہلی مرکزی، جیسے میں نے آپ کو پاکستان کی اگزامپل دی کہ آپ قومی اسمبلی سے تو واقف ہوں گے، تو ایک مرکزی قانون ساز اسمبلی، ٹھیک ہے، اور دوسری ان کی تھی صوبائی قانون ساز اسمبلی، ٹھیک ہے۔ یہ جو مرکزی اور صوبائی قانون ساز اسمبلی تھی یا کونسلیں تھیں
اس کے اندر اس کی توسیع کر دی گئی، مینز اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور اس میں نمبر آف پیپل جو تھے، جو ممبرس تھے، ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیا گیا۔ ان دونوں لیولز پہ جو اراکین تھے، ٹھیک ہے، ارکان تھے، ارکان کی تعداد میں اضافہ پہلی بات، اور دوسری بات جو تھی وہ جو ہم نے بات کی تھی جداگانہ انتخاب کی، جس کا مطالبہ مسلمانوں نے کیا تھا، تو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ جو تھا، مطالبے کو منظور کر لیا گیا، ٹھیک ہے، منظور کر لیا گیا۔ سب سے پہلے کہ اراکین تھے ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ان کونسلوں میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی انہوں نے تھوڑی شمولیت دی اور ہندوؤں کو بھی شمولیت دی۔ مسلم لیگ نے کیا کیا کہ چونکہ مسلم لیگ اس وقت تک بن چکی تھی، مسلم لیگ نے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کی منظوری کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور یہ ان کی ایک اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے انگریزوں سے اپنا یہ حق منوا لیا تھا، اور یہ مسلمانوں کی وہ کامیابی تھی جس کو انہوں نے 1906 میں شروع کیا تھا، اور بالآخر 1909 میں انہوں نے اس بات کو منوا لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے بھی پیچھے بھی ذکر کیا کہ شملہ وفد جو تھا وہ گیا تھا صرف یہی بات منوانے، یہ مطالبہ لے کے، تو منٹو مارلے جو اصلاحات تھیں اس کے اندر اس مطالبے کو انگریزوں نے قبول کر لیا، منظور کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منٹو مارلے اصلاحات کی چھوٹا سا بریف سا اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو دیا، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی وہ پہلی اچیومنٹ تھی، یوں سمجھ لیں پولیٹیکل فورم پہ، سیاسی لیول پہ، سیاسی سطح پہ، جس نے مسلمانوں کے اندر طاقت دی، مسلمانوں کو انہیں تقویت بخشی، اور انہیں یہ خوشی محسوس ہوئی کہ بالآخر 3 سال کی جو ایفرٹس تھیں، کوششیں تھیں، اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے ان کے اس مطالبے کو قبول اور منظور کر لیا۔ اچھا، منٹو مارلے اصلاحات کے بعد ہم بات کریں گے بیٹا اپنے میثاق لکھنؤ کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، تو ہم بات کریں گے لکھنؤ پیکٹ، یعنی میثاق لکھنؤ۔ یہ ہوا تھا جی 1916 میں۔ میثاق لکھنؤ بڑی امپورٹنس ہے اس کی ہماری ہسٹری کے اندر، انڈو پاک ہسٹری کے اندر۔ لکھنؤ پیکٹ اسے کہا جاتا ہے جی انگلش میں میثاق لکھنؤ۔ میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، میثاق کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، اتحاد کہہ سکتے ہیں، ایک وعدہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وعدہ ہوا تھا لکھنؤ کے اندر، لکھنؤ ہے انڈیا کے اندر شہر، اور 1916 کے اندر، 1916 کے اندر کانگریس پلس مسلم لیگ، ان دونوں سیاسی جماعتوں کا جو ہے ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا۔ اس مشترکہ اجلاس میں دونوں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کے اندر ہندوؤں نے مسلمانوں کو بطور قوم کے طور پہ قبول کر لیا، ان کا جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا اس کو بھی انہوں نے اکنالج کر لیا، تسلیم کر لیا، کیونکہ منٹو مارلے اصلاحات کے اگر اندر ہم بات کریں تو حکومت اس مطالبے کو آلریڈی قبول کر چکی تھی، تو اب ہندوؤں کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ ایک مثبت قدم تھا کہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ دیا، مشترکہ اجلاس کیا، ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر، یہ لکھنؤ میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم تسلیم کیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے لیے جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ ہے اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ اور یہی میثاق لکھنؤ تھا جس میں قائد اعظم کو ایمبیسیڈر آف پیس کا ٹائٹل ملا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایمبیسیڈر آف پیس یعنی امن کے سفیر کا خطاب جو ہے وہ قائد اعظم کو ملا تھا، یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اسے کہا جاتا تھا، یہ ان کو ملا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بیٹا ہم آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس تھے جو ہسٹری کے اندر ان کا امپورٹنٹ رول تھا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں تھوڑا سا پریویو کر دیتی ہوں، اوور ویو ہم کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا۔
آج ہم نے پڑھا جی تقسیم بنگال پڑھا، آج ہم نے شملہ وفد پڑھا، آج ہم نے مسلم لیگ کا قیام پڑھا، آج ہم نے منٹو مورلے اصلاحات پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے اپنا لیکچر جو ہے وہ اینڈ کیا ہے میثاق لکھنؤ پہ کہ اتنے زیادہ اختلافات ہونے کے باوجود کہ بعد مسلمانوں کی سیاسی ایفرٹس جو تھیں ان کی بدولت مسلمان اس قابل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک آئیڈینٹی جو تھی وہ آہستہ آہستہ ریسٹور کرنا شروع کر دی تھی، اور بالآخر ہندوؤں نے اس بات کو مان لیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہیں، اور ان کا جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا اس کو بھی انہوں نے منظور کر لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کانسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں کوسچن اپنا لکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں اور اس کو پڑھیں سمجھیں، اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچنز بن سکتے ہیں، ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کمنگ لیکچرز ہیں اس میں آپ کو بتایا کروں گی کہ ایم سی کیوز جو شارٹ جو ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میثاق لکھنؤ کب ہوا، ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے، منٹو مورلے اصلاحات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ شارٹ کوسچنز کے طور پہ آپ کو آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کرتے ہیں اپنے لیکچر کا اختتام، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں، محفوظ رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں، اپنے ٹیچرز کو، اپنے والدین کو، اور خوش رہیں اور اچھے سے پڑھتے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔